अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद दोस्तों, मस्जिद मुबारका का इफ्तिताह है। याद रखना, बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन लोग कपड़े की दुकानें आबाद कर देते हैं। बहुत अच्छे खाने खाने के शौकीन लोग होटलों की आबादी का सबब बनते हैं। जो लोग फास्ट फूड के शौकीन होते हैं तो उनकी वजह से ही चौकों चौराहों में ये दुकानें डाली जाती हैं। अपने तबी मिजाज के लिहाज से घूमने फिरने के शौकीन लोग अगर ना हों तो सियाहत के इलाके कभी आबाद ना हों। लोगों की तलब जगहों को आबाद करती है। मेरा रब फरमाता है, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया, मस्जिद वो आबाद करता है जिसका अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान होता है। जब तुम देखो लोग मस्जिद में ज़्यादा आ रहे हैं और जिसकी कदम मस्जिद की तरफ ज़्यादा उठ रहे हैं तो ये समझ लो कि ईमान वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद शरीफ से मोहब्बत फरमाई है। अल्लाह करे आप मोबाइलों की बजाय मेरे ऊपर ध्यान दें और मैंने चले भी जल्दी जाना है, मोबाइल ने तो आपके पास रहना है। भाई, मस्जिद शरीफ से हुजूर ने प्यार किया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ तामीर फरमाई। पहले मस्जिद बनाई, फिर अपनी अज़वाज के लिए हुजरे बनाए। और वो मस्जिद की जब तामीर हो रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना खुद ईंटें उठा के लाते। वैसे कभी कभी अल्लामा साहब मस्जिद में झाड़ू दे लें तो जायज़ ही है उनके लिए भी। कभी कभी आप हंसे बड़ा हैं, मुस्कुराए, मौलवियों की बात हुई है ना। कभी कभी पीर साहब अगर किसी मस्जिद को धो लें तो बिल्कुल बेहतर है। क्यों कि ये भी हुजूर का तरीका है, ये भी नबी पाक का तरीका है, मुबारका है। हुजूर ने मोहब्बत फरमाई मस्जिद से। लेकिन आम आदमी को ये काम नहीं करना चाहिए कि वो इमाम को, ख़तीब को पाबंद करे। क्या आप उनको तो आपने इमाम बनाया है, वो तो अपने शौक़ से अल्लाह का घर समझ के कोई ड्यूटी करे तो उसके लिए उम्दा है। मस्जिद के साथ वाबस्तगी, मस्जिद के साथ प्यार। मस्जिद नबवी शरीफ में सबसे पहले फ़र्श हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु डलवाया था। चराग सबसे पहले हज़रत तमीम दारी ने रोशन किया था। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तरावी के मौके पर रोशनी हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करवाई थी। और जब जनाब उमर रोशनी करवा रहे थे तो मस्जिद के कोने में बैठ के हज़रत अली दुआ कर रहे थे, मौला मुर्तज़ा दुआ कर रहे थे। कह रहे थे, अल्लाह जिस तरह उमर ने तेरा घर रोशन कर दिया है तो उमर की कब्र को रोशन कर। मस्जिद के साथ दिलचस्पी पर आपको फारिग वक्त मिले तो वो चौक में, चौराहे में, फट्टे में, पंचायत में गपशप पे, मोबाइल पे गुजारने की बजाय फारिग वक्त मस्जिद में गुजारें। मोमिन का मस्जिद से गहरा ताल्लुक़ होता है, मोमिन की तबीयत लगती है। मस्जिद अच्छी टाइलों से, अच्छे सीमेंट से, इनसे आबाद नहीं होती। मस्जिद तो तब आबाद होती है जब ज़्यादा लोग वहाँ कुरान पाक पढ़ें, जब नमाजी ज़्यादा हो जाएं, जब लोग तवज्जो ज़्यादा करें। अजीब मामला है ना जी कि मस्जिद में कोई मेला, गांव में कोई मेला लगे तो रश ज़्यादा हो, और मस्जिद के अंदर नमाज का वक्त आए तो रश थोड़ा हो। मस्जिद की तरफ अपनी तवज्जो बढ़ाएं। हमारे यहाँ अव्वल तो लोग मस्जिद में दिलचस्पी लेते नहीं, और जो लेते हैं ना उनकी भी तवज्जो खिदमत की और आबादकारी की नहीं होती, मस्जिद के मामलात में मुदाखलत की होती। कमेटी का मेंबर बनना, सरबराह बनना, और उसमें भी फिर मशवरा नहीं देते, हुक्म जारी करते हैं ज़्यादातर लोग। मशवरा तो वो होता है जिसे कभी कबूल कर लिया जाए और कभी छोड़ भी दिया जाए।
تو مسجد کی خدمت اور مسجد سے تعلق اور مسجد کے ساتھ ربط اور مسجد کو سجدوں سے آباد کرنا، تلاوت سے آباد کرنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیں، آپ کا دل بڑا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایک خاتون تھی، سادی عورت تھی، پر مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی۔ آپ جو بندہ بڑا بے سکون رہتا ہو نا، وہ جا کے نا تو لوگوں سے چھپ کے، اندر سے کنڈی لگا کے، دکھا کے نہیں، چھپ کے لوگوں سے مسجد کی صفائی کرے۔ میں اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کہ مسجد میں جھاڑو دیتے دیتے رب دل کو سکون دے دے گا۔ یہ کام کر کے دیکھیں۔ اللہ کے گھر کی جو خدمت ہے وہ ایک سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے وہ، اور بلند رتبہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ خاتون مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، وہ بیمار ہو گئی۔ ہمارے ہاں تو مسجد کے خطیب کا کوئی قدر نہیں ہے، تو مسجد کی خادم کی کیا عزت لوگ کریں گے۔ وہ جھاڑو دیتی تھی مسجد میں، بیمار ہو گئی۔ تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں، تیری بیماری کتنی شانوں والی ہے کہ تیری تیمارداری کرنے کے لیے خود رسول پاک تشریف لے گئے، حضور تشریف لے گئے، نبی کریم آ گئے پوچھنے کے لیے، چر ہویا نا مینوں بھی ترلے لیندے آں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ حضور خود تشریف لے گئے۔ کیوں؟ یہ کون ہے؟ یہ مسجد کی ڈیوٹی کرتی ہے۔ حضور تشریف لے گئے، کرم نوازی فرمائی، آثار بیماری کے دیکھ کر کے میرے کریم نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ ٹھنڈ تھی، رات گہری تھی، حضور کا حکم ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا، جنازہ پڑھا، تدفین کر دی۔ سارا کچھ جاننے والے محبوب صبح تشریف لائے اور فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ مسجد کی خادمہ تھی جو مسجد کی ڈیوٹی کرے، اور حضور اتنا اس سے پیار کرے۔ فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ حضور آپ کا حکم بھی ہے اور تکلیف دینا مناسب بھی نہ سمجھا۔ نصیبے نہیں جاگ گئے، کرم نوازی نہیں ہو گئی، فضل نہیں ہو گیا۔ اتنی نصیبوں والی بی بی اور اتنی عظمتوں والی عورت کہ کریم محبوب فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ قبر میری تے میرے یا پیرا جے تو پاویں پھیرا، قبر کہاں ہے بتاؤ نا، بتاؤ۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضور کو اس کی قبر پہ لے گئے۔ حضور تو ویسے کسی کا نام پوچھ لیں تو اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں۔ کریم تو کبھی کسی بندے کا ذکر حضور کے لب ہائے نور سے آ جائے تو بن گئی اس کی دنیا اور آخرت۔ حضور قبر پہ، حضور خود قبر پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر، ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن اب وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر تو جائز ہوتا ہے نا۔ تو حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، وارث ہے نا حضور، خصوصی اختیار رکھتے ہیں، لہذا قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ نا صفحے، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لیا جے محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ۔ پھر تسی سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ۔ کس کا؟ جو مسجد کی ڈیوٹی کرے۔ کس پر یہ کرم ہو رہا ہے؟ جو مسجد کی ڈیوٹی کریں، خدمت کریں۔ میں اب تو مجھے موقع نہیں ملتا، مسجد کی لائٹیں، یہ چیزیں، یہ میرا شوق ہوتا تھا کہ کون سی لائٹ خراب ہے، کون سا پنکھا خراب ہے، کون سی چیز، یہ طبیعت ہوتی ہے۔ چونکہ ہم رہے بھی مسجد میں، پلے بھی مسجد میں، وقت بھی سارا مسجد میں گزرا، تو مسجد اسی مسیتڑ جو ہے ہوں صحیح ہے نا جی، تو مسیتڑ بندے نے پھر جہاں رہنا ہے اس نے دھیان بھی رکھنا ہے۔ تو میں ایک بزرگ گزرا کرتے تھے، تو میں اکثر دیکھتا انہیں 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد نا وہ ہماری مسجد میں آتے اور 100 روپیہ 50 روپے گلے میں ڈال کے چلے جاتے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ یہاں کے نہیں ہیں، کہیں اور سے آتے ہیں، اور ویسے میں آپ کو یہاں دیکھتا بھی نہیں، صرف اسی کام آتے ہیں۔ کہنے لگے پیر صاحب ماڑا بندہ، دل کردہ ہے ہر مسیتے میرے نام دی ایک کٹ لگ جائے۔
شوق ہے نا جی، شوق ہے، عطا کرنے والا رب ہے. تو کہتے ہیں میں نا ایز اے اسپیشل آپ کی مسجد میں نہیں، جہاں جہاں میری پہنچ ہے سب مسجدوں میں جاتا ہوں، اور میں 100 روپیہ 50 روپے اپنی طبیعت کے مطابق جتنی اللہ نے توفیق دی ہے چاہتا ہوں کہ ایک اینٹ کم از کم دلچسپی پیدا کریں مسجد کے ماحول کے ساتھ، وابستگی پیدا کریں مسجد کے ساتھ. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اول تو مسجد آتے نہیں، کبھی آ بھی جائیں تو کہتے ہیں فیصلہ کرنا تھا، جو جھوٹا ہے کہ سچا ہے. تو مسجد اس کام کے لیے، اس کے لیے کچہری ہوتی ہے، عدالت ہوتی ہے، یہ تو عبادت کے لیے ہے. آپ مسجد میں آئیں. ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا، تو کسی درویش سے اختلاف ہو گیا اس کا، تو اس نے درویش کو غصے میں آ کے کہہ دیا کہ شام سے پہلے پہلے میری سلطنت سے نکل جا ورنہ کاٹ دوں گا. شام کو اس نے لوگوں سے پوچھا کدھر گئے مولوی صاحب، پیر صاحب، درویش کدھر ہیں؟ تو شکایت لگانے والوں نے شکایت لگائی، کہا وہ تو صبح سے مسجد بیٹھا ہے، وہ تو سویر سے مسجد میں ہے. اور غصہ آیا، گیا نہیں گاؤں چھوڑ کے. تو قریب ایک عالم بیٹھے تھے، بعض نے لکھا ہے واقعہ امام مالک کے زمانے کا ہے، گویا امام مالک بیٹھے تھے تو کہنے لگے تیری سلطنت تو چھوڑ گیا، اب تو رب کے گھر چلا گیا ہے. وہ تو اللہ کا گھر ہے، تو نے جو کہا تھا وہ اس نے کر دیا ہے، لیکن وہ گھر رب کا ہے، وہ جائے پناہ ہے. جب ساری دنیا، آپ کو پتہ ہے نماز میں مزہ کب آتا ہے؟ جب کوئی دل توڑ دے، جب کوئی پریشان کر دے، جب کوئی تانا دے دے، جب کوئی پریشانی آئے، اوئے ہوئے ہو نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جب آپ کو پتہ نہیں اس وقت کوئی مسجد نہیں تو اس وقت مسجد چلے جایا کرو، مسجد کی خدمت کریں، مسجد کی ڈیوٹی کریں، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کا خیال کریں. لوگوں کو کہیں کہ یار دل کرتا ہے کہ زیادہ رش مسجد میں ہو، کسی کو بازو تھامے مسجد لے کے جائیں. آخری بات سنیں، وقت کے دامن میں چونکہ زیادہ گنجائش نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو مسجد میں لے کے جاؤ. کیا معنی ہے؟ 10 سال کا نہ جائے تو سختی کرو. اب یہ جو کہا 7 سال کو لے کے جاؤ، تو ہمارے شارحین کہتے ہیں 3 سال جو کہا خود لے کے جاؤ، 10 سال کا نہ جائے تو سختی کرنا. معنی کیا ہے؟ کہ 3 سال خود لے کے جاؤ، اسے تربیت دو کہ مسجد میں یوں آنا ہے، آداب مسجد کا خیال کرو، مسجد کا لحاظ کرو، مسجد کے اندر چیزیں. ایک موقع پر سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ جمعے والے دن ہے، تو لوگ ایسے جمعہ پڑھنے آ گئے، تو بعض جگہ سے محسوس ہوا کہ بعض لوگوں کو پسینہ آیا ہوا ہے، تو حضور نے اس دن فرما دیا کہ غسل کے بغیر نہ آنا مسجد میں. مسجد کے آداب کا بھی ایک بہت بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. کچا لہسن کھانا جائز ہے دین میں، حرام نہیں، جائز ہے، کھائیں، پر فرمایا کھا کے مسجد نہ ہو. کچا پیاز کھانا جائز ہے، مولی کھانا کھا کے مسجد میں. تمہارا وجود بھی پاک ہو، دانت بھی صاف ہوں، تو مسجد میں آؤ تو ذرا لہجہ بھی میٹھا ہو، یعنی ساری لڑائی مسجد میں لڑو آ کے. مسجد پیار سے آباد، تلخی نہ کریں. اگر صرف بدبو مسجد میں نہ ہو اس سے منع کر دیا گیا ہے تو سخت جملے بھی تو نہیں نہ ہونے چاہیے. اگر کہہ دیا ہے کہ اب یقین کریں سخت بابے ڈاڈ، یعنی آپ نے ناراض نہیں ہونا مجھ سے، میں آپ کا مہمان ہوں، امید بھی نہیں ہے کہ آپ ناراض ہوں گے. مجھے نا مطلب شابان سے ایک جمعہ پہلے ایک نوجوان نے رکا دے دیا، جمعے کی نماز کے لیے ممبر کی طرف بڑھ رہا تھا، تو اس نے میری ویسٹ کوٹ کی جیب میں رکا ڈال دیا. تو میں نے نا وہ رکا نکالا. یہ رونے والی بات ہے. ایک نوجوان نے کہا تھا پیر صاحب رمضان آ گیا ہے، ہم نے بھی مسجد آنا ہے. پکے نمازیوں سے کہہ دینا ہمیں طنزی آنکھوں سے نہ دیکھیں. پکے نمازی جو ہے نا یہ طنز کرتے ہیں، کہتے ہیں فصلی بٹیرے آ گئے، طنزی. ایک ڈاکٹر صاحب کی میں نے منت کی، میں نے کہا آپ کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، تو آپ ساری عمر گزر گئی، آپ نماز تو پڑھے نا. تو کوشش کرتے ہیں کہ دوا لینے بھی جائیں تو وہاں بھی کوئی اللہ رسول کی بات ہو ہی جائے. حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، مولانا ابو داؤد صادق صاحب، تو ایک بی بی سے کہنے لگے پتر پردہ کریا کر. وہ کہندی بابا اپنا کام کر. فرمان لگے پتر میرا یہی کام ہے، ساڈا کام جو یہی ہے.
تو جہاں جاتے ہوں، میں نے ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے شہر کے، بندہ بھی بڑا نفیس ہے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نماز پڑھا کریں، کہنے لگے پیر صاحب وعدہ ہو گیا۔ میں نے کہا اب تو عمر بھی بڑی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل پڑھتا ہوں، پر گھر میں، اس لیے کہ نمازیوں کی نظروں میں کچھ ایسے سوالات تھے۔ جب میں مسجد گیا ہوں تو میں نے کہا کہ میں کس کس کو جواب دوں۔ حضرت باعزید بستامی نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی تو کہنے لگا بابا تو سارا دن مسجد بیٹھا رہتا ہے، روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ تو امام صاحب کی بات سن کے حضرت باعزید فرمانے لگے ٹھہر جا، مجھے نماز دہرا لینے دے، جسے ابھی تک یہی نہیں پتا روٹی کون دیتا ہے، اس کے پیچھے میں نے نماز پڑھ لی ہے، ابھی یہی نہیں۔ تو پکے نمازی تھوڑا سا نا کچوں کو بھی موقع دیں، تاکہ وہ بھی پکے آ تو لینے دو نا، آئے گا تو پکا بھی ہو ہی جائے گا، اسے موقع تو دو نا۔ یعنی اگر کچھ بچہ پینٹ شرٹ میں مسجد آ گیا تو پہلے دن نہیں ڈانٹنا، اگر سمجھانا بھی ہے تو تھوڑا پیار سے طریقے سے، چلو آ جائے پڑھ کے جانے دو نا، آ تو لینے دو نا، ایک دفعہ آئے تو صحیح۔ میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ ایک نے تو کہا تھا نا حضور سے کہ میں 5 نہیں پڑھ سکتا، کلمہ پڑھوں کہ نہ، تو فرمایا چل 2 ہی پڑھنا، کلمہ تو پڑھنا۔ تو کہتے ہیں حضور نے 2 کی شرط پہ کلمہ پڑھوا دیا تھا، مسند امام احمد میں موجود ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں پھر وہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا۔ او بھائی کدرے کدرے گناہگاراں نوں بھی کدرے آنے دا موقع دیو، اور یہ نیکوکار ہوئی جان، لیکن یہ جو زیادہ پکے ہیں نا جی، زیادہ پکے، یہ بھی تھوڑی کرم نوازی کریں۔ چلیں یہ میرے اپنے ہیں، سارے ناراض نہیں ہوں گے، کبھی کبھی اگر امام صاحب بھی کسی کی غلطی معاف کر ہی دیں تو کوئی حرج نہیں، ٹھنڈے ہو جائیں، چلو کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کو بندہ یہی سمجھ لیں کہ گھر سے کوئی پریشانی ہوگی اس لیے میرے سے لڑ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلیں تھوڑا سا نا ماحول میں حسن لائیں، لہجوں میں پیار لائیں۔ مسجد میں جب بندہ آئے تو بھول جائے وہ ساری دنیا، اس کو غم سارے بھول جائیں، وہ ذوق سے سجدہ کرے۔ وہ میرے ایک استاد تھے، انہوں نے شعر لکھے تھے کہ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، میں دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ تو میں نے 2-3 باتیں جو عرض کی ہیں، اس پر امید ہے آپ توجہ کریں گے، اللہ سمجھ عطا